अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हरम मुतहर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का प्लेटफॉर्म और अलकफ़ील ऑनलाइन संडे क्लासेस के उन्वान से तौहीद से आखिरत तक का टॉपिक लेकर मैं और आप हर संडे को मिला करते हैं। और आज भी हम इंशाअल्लाह ताला तौहीद से आखिरत तक के मबाहिस में से खालिक़ कायनात की सिफ़ात से मुतल्लिक़ गुफ्तगू करते हुए अगले लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के हमारे लेक्चर का उन्वान है एक कादिर मुतलक खुदा। इस हवाले से एक दो हिंट्स हमने गुज़श्ता लेक्चर में भी दिए थे जिस पर हम आज बात करना चाहते हैं। हमारी गुफ्तगू का बैकग्राउंड ये है कि हैदर साहब एक फ़र्जी करैक्टर हैं और वो तौहीद वर्कशॉप मुनक़िद कर रहे हैं। एक ऑडिटोरियम में उनके पास शुरका आते हैं और तौहीद से मुतल्लिक़ खुदा की ज़ात और सिफ़ात से मुतल्लिक़ वो गुफ्तगू करते हैं। हमने ये बैकग्राउंड इसलिए चुना है ताकि बहुत आसान और सादा अंदाज से मुख्तलिफ़ सवालात को उठा सकें और उनके जवाबात जान सकें। चूँकि तौहीद के ये मबाहिस नॉर्मली अच्छे खासे टफ़ मबाहिस पर मुश्तमिल हैं और इनको समझने के लिए हमें इस तरह के बैकग्राउंड की ज़रूरत थी जिसमें हम बहुत आसानी के साथ और तमाम अकायद को बेहतरीन और मज़बूत दलीलों के साथ समझ सकें। तो इंशाअल्लाह आज का जो लेक्चर है जिसका उन्वान एक कादिर मुतलक खुदा है, उसको इसी बैकग्राउंड के साथ इसी तौहीद वर्कशॉप से जोड़ते हुए आइए सबक का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। अगली शाम मगरिब से पहले ही इस्लामिक अकेडमी गैर मामूली तौर पर पुररौनक दिखाई दे रही थी। ये तौहीद वर्कशॉप का छठा दिन था। ऑडिटोरियम के बाहर नौजवानों के छोटे छोटे हल्के बने हुए थे। कोई हाथ में चाय का कप लिए गुज़श्ता रोज़ की गुफ्तगू दोहरा रहा था, कोई अपनी नोटबुक के औराक पलट कर अहम निकात ताज़ा कर रहा था, जबकि कुछ शुरका अभी तक एक ही सवाल पर बहस कर रहे थे जिसने गुज़श्ता रोज़ के इख्तिताम पर सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था। और वो सवाल ये था कि क्या अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। तौहीद वर्कशॉप का छठा दिन और इस दिन में भी मगरिब से पहले तमाम शुरका और पार्टिसिपेंट्स इकट्ठे हो चुके हुए हैं। मुख्तलिफ चीज़ों पर डिस्कशन करने के साथ साथ वो इस सवाल पर गौर कर रहे हैं कि क्या अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। ज़ाहिरी तौर पर इस सवाल का जवाब निहायत आसान और सिर्फ एक जुमले पर मुश्तमिल है और वो ये कि इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। जी हाँ, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। जब इस जुमले को हम ओवरऑल रिवायती अंदाज में देखते हैं और सोचते हैं कि क्या अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, तो फौरी जवाब जी हाँ, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, चूँकि इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। लेकिन नौजवान शुरका इस सवाल की गहराई में उतर चुके थे और अब ये सोच रहे थे कि अगर अल्लाह ताला वाकई हर चीज़ पर कादिर है तो क्या वो हर ऐसा काम कर सकता है जिसका हम तसव्वुर करें। इसी दौरान गुज़श्ता दिन वाला सवाल भी गूंजता रहा कि क्या अल्लाह ताला ऐसा पत्थर बना सकता है जिसे वो खुद भी ना उठा सके। अभी जब आप मेरे साथ थे और कह रहे थे कि खुदा हर चीज़ पर कादिर है, तो मैं आपसे भी पूछता हूँ, इसका मतलब है मैं जो चाहूँ सोचूं, क्या खुदा वो काम कर सकता है। मैंने जो भी सोचा और जिस चीज़ को भी अल्फाज में पुरोकर एक जुमला बना दिया और एक जुमले की सूरत में सवाल ले आया कि क्या खुदा ऐसा कर सकता है, तो क्या ऐसे तमाम काम खुदा के लिए मुमकिन है। मसलन हमारे यहाँ एक सवाल पूछा जाता है, क्या खुदा यजीद को जन्नत में भेज सकता है। या हैदर साहब ने अकायद की दुनिया का एक सवाल किया, क्या खुदा ऐसा पत्थर बना सकता है जिसको उठाने की सकत, कुदरत और ताकत उसमें भी ना हो। चूंकि कहा गया हर चीज़ पर खुदा कादिर है, तो ये जो हम पूछ रहे हैं क्या खुदा इस पर भी कादिर है, इसका मतलब ये है कि ये जो मौजू है, ये जो टॉपिक है, इतना आसान हरगिज़ नहीं है। यहाँ कुछ उलझने बासूरत मौजूद हैं जो जदीद जहनों में बहुत जल्दी और बहुत तौर तरीके के साथ और सलीके के साथ डाली जाती हैं ताकि उनको खुदा से दूर किया जा सके। इसी मकसद के लिए हम ये लेक्चर्स जो है वो हमने मुनक़िद किए हैं ताकि इन तमाम उलझनों को और इन परेशानियों को, इन मुगालतों को आपके ज़हन से दूर कर सकें और दलील के साथ इंशाअल्लाह ताला आपको खुदा की ज़ात और सिफ़ात के बारे में अकायद से मुतल्लिक़ हम इंशाअल्लाह आगाह कर सकें। लेकिन थोड़ा बहुत बैकग्राउंड इंशाअल्लाह हम इस सबक में लेके चलेंगे ताकि हम ये बातें आसानी के साथ समझ लें। सो इन्हीं बातों के दौरान अकेडमी के दरवाजे खुल गए। चूँकि टाइम नहीं हुआ था तो अभी अकेडमी के दरवाजे खुल गए हैं, शुरका अंदर आना शुरू हो गए। लेकिन आज का माहौल गुज़श्ता दिनों से कुछ मुख्तलिफ था, क्योंकि इब्तिदाई दिनों में नौजवान ज़्यादातर खुदा के वजूद पर सवाल करते थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी सिफ़ात के बारे में पैदा होने वाले मुगालते और उलझने सामने आने लगीं। लेकिन अब मामला एक कदम आगे बढ़ चुका था। अब वो खुदा के वजूद या उसके इल्म पर नहीं बल्कि उसकी कुदरत की हकीकत को समझना चाहते थे, जैसा कि आज हम इस लेक्चर में खुदा की कुदरत की हकीकत को ही समझने के लिए इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। सो चंद ही लम्हों में हैदर साहब भी हॉल में दाखिल हुए। उन्होंने हस्बे मामूल हाजिरीन को सलाम किया। आज उन्हें लेक्चर शुरू करने से पहले ही फेस रीडिंग के जरिए अंदाज़ा हो गया था कि गुज़श्ता रोज़ छोड़ा गया सवाल
पूरी शिद्दत के साथ शुरका के जहनों में गर्दिश कर रहा है और इस सवाल ने उनको फिक्री तौर पर हमा वक्त सोचने में मसरूफ़ रखा है। एक लायक उस्ताद अपने जो शुरका होते हैं, अपने स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनके चेहरों से, उनकी कैफियत से अंदाज़ा लगा लेता है कि वो किस कैफियत में हैं। तो हैदर साहब को इसी चीज़ का अंदाज़ा हो रहा था, इसीलिए उन्होंने हाज़रीन पर निगाह डाली, मुस्कुराए और कहा, ऐसा मालूम होता है कि आज का लेक्चर शुरू होने से पहले ही आप लोगों ने आधा लेक्चर आपस में डिस्कस कर लिया होगा। खुदा कितनी कुदरत रखता है, हर चीज़ पर कुदरत रखता है, कुछ चीज़ों पर कुदरत रखता है, उसकी कुदरत की इंतहा कहाँ है, ये बातें लगता है आप डिस्कस कर चुके हैं। और यही तो हमारा आज का आधा लेक्चर था, हैदर साहब ने उनसे कहा। इसी दौरान हैदर साहब ने लैपटॉप मेज़ पर रखा, प्रोजेक्टर ऑन किया, मगर स्लाइड चलाने की बजाय हाज़रीन से मुखातब होकर कहने लगे, अच्छा पहले ये बताइए कि कल की नशिस्त के बाद किस ने अल्लाह ताला की कुदरत के बारे में मज़ीद सवालात सोचे हैं। गुज़श्ता लेक्चर में एक सवाल छोड़ा गया था कि क्या खुदा ऐसा पत्थर बना सकता है जिसको वो खुद भी ना उठा सके। तो सवाल ये है, क्या यहीं पे स्टक हो गए हैं वो शुरका, या इसके दाएं बाएं और भी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें सोचते रहें कि जो खुदा की कुदरत से मुतल्लिक हो सकती थी। तो ये सुनते ही हॉल के मुख्तलिफ हिस्सों से कई हाथ बुलंद हो गए। किसी की नोटबुक में एक सवाल दर्ज था, किसी ने मोबाइल फ़ोन में चंद निकात महफूज कर रखे थे, जबकि बाज़ नौजवान शायद किसी दूसरे का सवाल सुनने के मुंतज़िर थे ताकि अपनी उलझन को बेहतर अल्फाज में बयान होता हुआ देख सकें। हमारी कैफियत जो कि यहाँ पर लिखी गई हैं, कुछ लोगों ने सवाल लिखा हुआ था नोटबुक्स में, कुछ ने मोबाइल्स में, कुछ मुंतज़िर थे कि मेरी उलझन किसी और के ज़रिए बयान की जाएगी तो मैं भी जवाब सुन लूँगा। इसी दौरान पहली सफ़ में बैठे अली ने हाथ बुलंद किया। यही वो तालिब इल्म था जिसके सवाल पर गुज़श्ता रोज़ की नशिस्त ख़त्म हुई थी। इजाज़त मिलने पर वो खड़ा हुआ और बोला, सर जब से पत्थर बनाने वाली मिसाल सुनी है तब से अब तक दसियों ऐसे लायानी और बेमकसद चीज़ें मेरे जहन में आई हैं कि क्या खुदा ये भी कर सकता है, क्या वो भी कर सकता है, और क्या वो फलां चीज़ पर भी कादिर है। लेकिन जहन की किसी गोशे से एक सरगोशी सुनाई दे रही है कि ये सब सवाल ही गलत हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि कैसे गलत हैं। ये भी मेरी और आपकी कैफियत कि सिर्फ सवाल यहाँ पे नहीं रुकता कि क्या खुदा ऐसा पत्थर बनाने पर कादिर है जिसको वो खुद ना उठा सके, बल्कि इस तरह के और भी बहुत सारे ऐसे सवालात इंसान के जहन में आते हैं जिनके बारे में इंसान को मालूम होता है कि ये सवाल ही गलत है, बट उसका रीज़न मालूम नहीं होता। क्या खुदा अपने जैसा एक और खुदा बना सकता है, और पता नहीं क्या क्या। आप इस अगर लाइन पे जाके सोचेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में आएंगी, मगर आज के लेक्चर में इन सब के जवाब आपको मिल जाएंगे, चूंकि हम पैरामीटर सेट करेंगे, एक जो मेयार बनाएंगे, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि खुदा की कुदरत के बारे में उठने वाले तमाम सवालात जो आपको पहले परेशान करते थे या मुस्तकबिल में परेशान कर सकते हैं, उनका जवाब इंशाअल्लाह ताला यहाँ आज के लेक्चर में मौजूद होगा। हैदर साहब ने अली के सवाल का बराह रास्त जवाब देने के बजाय हाज़रीन से एक सवाल पूछ लिया। एक जो है अली की जो कंडीशन थी उन्होंने बयान की। हैदर साहब के पहला सवाल का जवाब हो चुका था, लेकिन अब गोया के बाकायदा तौर पे वो मौजू में वारिद हो रहे थे, लिहाजा उन्होंने अब अगला सवाल ये किया, पहले ये बताइए कि आप सब के नज़दीक कादिर होने का मतलब क्या है। क्योंकि हम सवाल ये कर रहे थे, क्या खुदा ऐसा पत्थर बनाने पर कादिर है जिसे वो खुद ना उठा सके, या खुदा की कुदरत की इंतहा क्या है, हुदूद क्या है। तो इसलिए सबसे पहली बात जो हमें पता होनी चाहिए वो तो ये है कि कादिर होने का मतलब क्या है। ये सवाल मैं और आप अपने बारे में भी पूछते हुए, लेकिन हमारा मौजूद गुफ्तगू चूंकि इस वक्त खुदा है, तो इस हवाले से हम ज़्यादातर बातें मिसालें उसी हवाले से लेके आएंगे। तो अली ने चंद लम्हे सोचा और फिर बोला, मेरे ख्याल में कादिर होने का मतलब यह है कि कोई शख्स जो काम करना चाहे उसे कर सके। मसलन मैं आपसे पूछता हूँ, आप फलां चीज़ पर कादिर हैं, यानी आप फलां काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात आप कहते हैं फलां काम करने की कुदरत नहीं है मुझ में, इसका मतलब यह होता है कि हमें उसमें तवानाई और ताकत नहीं कि हम वो काम अंजाम दे सके। सो कादिर होना बेसिकली किसी काम को अंजाम देने की पॉसिबिलिटी को बयान करता है कि कोई वो काम करने के काबिल है, उसके लिए मुमकिन है या मुमकिन नहीं है। सो अपनी मर्जी से बगैर किसी कमज़ोरी, रुकावट और थकावट के कोई सा भी काम अंजाम दे लेना कुदरत कहलाता है। मसलन मेरे सामने कप पड़ा है, इस कप को अगर मैं बगैर रुकावट, कमज़ोरी और थकावट को उठा लेता हूँ तो मैं कुदरत रखता हूँ कि मैं ये कप उठा लूँ। तो इसी तरीके से दूसरे लफ्ज़ों में कादिर वो है जो अपनी मर्जी से किसी भी चीज़ को वजूद में ले आए, उसको हम कहते हैं कादिर। अलबत्ता वजूद इन ओवरऑल कॉमन जो अल्फाज है, कॉमन मीनिंग्स में इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है। हैदर साहब बहुत खूब, आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एक मजीद बात भी सोच कर बताएं कि अगर कोई ऐसा काम बयान किया जाए जो सिरे से मुमकिन ही ना हो, तो क्या उसे ना कर सकना भी कमज़ोरी कहलाएगा। थोड़ा सा ज़रा गुफ्तगू को सादा लेवल पे ले आते कि इस कप को अगर कहा जाए कि आप उठाइए और कोई ये कप ना उठा सके तो उसे तो हम कहेंगे कि ये बहुत कमज़ोर शख्स है, ये कप भी नहीं उठा सकता।
فی الحال چونکہ ہم پتھر اٹھانے کی مثال لے رہے تھے، اس لیے ہم کچھ اسی طرح کی مثالیں لیتے ہیں تاکہ اصل مثال بھی ہمارے ذہن میں باقی رہے۔ میں بھی کوئی شخص 40 کیجیز کا جو وزن ہے وہ اٹھا سکتا ہو تو ہم کہتے ہیں یہ بڑا طاقتور ہے، جو نہیں اٹھا سکتا تو ہم کہتے ہیں یہ بڑا کمزور ہے، اس میں نقص اور عیب پایا جاتا ہے، اتنا سارا وزن بھی نہیں اٹھا سکتا۔ سوال ان چیزوں کے بارے میں نہیں ہے، سوال حیدر صاحب کا یہ ہے کہ ایک ایسا کام جو اصلاً بیسیکلی امپوسیبل ہے، ناممکن ہے، محال ہے، کسی صورت ہو سکتا ہی نہیں ہے، اگر کوئی یہ کام نہ کر سکے تو کیا اس کو بھی کہا جائے گا کہ اس شخص کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے چونکہ یہ ایک ایسا کام نہیں کر سکتا جو بیسیکلی ممکن ہی نہیں تھا؟ تو حیدر صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ایک ایسا کام نہ کر سکے جو سرے سے ممکن ہی نہیں، ایک محال کام کو نہ کر سکنا کمزوری کہلاتا ہے یا نہیں کہلاتا؟ علی کچھ دیر خاموش رہا۔ اس سوال نے بظاہر سادہ سی گفتگو کو ایک نئے رخ پر ڈال دیا۔ ابھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم قدرت کے حوالے سے گفتگو کے اندر جا رہے ہیں۔ اسی دوران سلیمان نے ہاتھ کھڑا کیا اور سوال آپ کے ذہن میں ہوگا انشاءاللہ۔ سلیمان کہتا ہے شاید پہلے ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ آپ جس کام کی بات کر رہے ہیں کیا وہ کائنات کے طبعی قوانین میں انجام دینا ممکن بھی ہے یا نہیں۔ فلاں کام کی قدرت کے بارے میں سوال ہو رہا ہے نا کہ کسی کام کی قدرت کے ایک ناممکن کام ہے، اس کو جو انجام نہیں دے سکتا تو وہ کمزوری کہلائے گا۔ تو سلمان یہ کہتا ہے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کائنات جو بنی ہوئی ہے اس کے کچھ قوانین ہیں، ان قوانین کے اندر، اس کائنات کے اندر اس کام کو انجام دینا ممکن بھی ہے یا نہیں، کیا وہ محالات میں سے تو نہیں، کیا اس کام میں کوئی ذاتی تضاد یا لاجیکل کنٹراڈکشن تو نہیں، کیونکہ بعض اوقات جو چیز سوال کی صورت میں پیش کی جاتی ہے وہ در حقیقت کوئی حقیقی کام نہیں ہوتی بلکہ صرف متضاد تصورات یا بے ربط الفاظ کا مجموعہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم مختلف الفاظ اکٹھا کرتے ہیں، ان سے ایک جملہ بناتے ہیں، اور جب بھی جس چیز کا جملہ بن گیا تو ہم سمجھتے ہیں اب یہ بھی ممکن ہے۔ مثلا ایک مثال آگے آ رہی ہے، ابھی سے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ایک ایسی اسکوائر مربع شکل بنائیں جو کہ دائرہ ہو، جو کہ سرکل ہو؟ ایک ایسا اسکوائر بنانا کسی کے لیے ممکن ہے جو سرکل ہو، یعنی ایٹ اے ٹائم وہ سرکل بھی ہو اور اسکوائر بھی ہو، ایک ایسا مربع جو دائرے کی شکل میں ہو، کیا یہ بنانا ممکن ہے؟ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو سکیور ہوتے ہیں اس کے 4 کونے ہیں، دائرے کا کوئی کونا نہیں ہوتا، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک 4 کونے کی ایسا شکل بنائیے جس کا کوئی کونا نہ ہو اور وہ گول ہو، کیا یہ لاجیکلی پاسبل ہے؟ کیا امکان ہے یا یہ بالکل سرے سے محال ہے؟ تو اس لیے سلمان نے یہ کہا کہ ہم یہ دیکھیں گے جو کام کہا جا رہا ہے وہ کیا اس دنیا میں پاسبل بھی ہے یا نہیں ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ سے اتنی پرمغز لاجیکل اور فلسفیانہ بات سننا یقیناً حیرت کی بات تھی، اس لیے حیدر صاحب کے چہرے پر ایک بامانہ سی مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ یوں گویا ہوئے، آپ نے حیرت انگیز حد تک درست کہا ہے اور آج کی پوری گفتگو کی کنجی اسی نقطے میں پوشیدہ ہے۔ کیونکہ آپ کسی کی قدرت کو جج کرنا چاہ رہے ہیں، قدرت کا پیمانہ بنانا چاہ رہے ہیں، تو پھر آپ کو یہ بات جاننا ہوگا کہ قدرت کا پیمانہ بنانے کے لیے، قدرت کو جج کرنے کے لیے آپ کیا کسی ایسے کام کو تو میدان میں نہیں لے کر آ رہے جو لاجیکلی کنٹراڈکٹ کرتا ہے آپس میں، جو ممکن ہی نہیں ہے، جو محال ہے اور جو صرف متضاد تصورات کا مجموعہ ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا۔ پھر انہوں نے پروجیکٹر پر پہلی سلائیڈ نمایاں کی جس پر صرف ایک جملہ درج تھا، کیا ہر وہ بات جو زبان سے کہی جا سکے حقیقت میں ممکن بھی ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہے کہ جو جملہ میں نے لکھ لیا یا بول دیا یہ در حقیقت حقیقت میں وہ سب کچھ ممکن ہے جو میں بول سکتا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ حاضرین کی نظریں اسکرین پر جم گئیں اور حیدر صاحب نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ہم اکثر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ چونکہ کوئی جملہ زبان سے ادا کیا جا سکتا ہے اس لیے وہ لازماً کسی حقیقی اور قابل عمل چیز کی طرف بھی اشارہ کرتا ہوگا، حالانکہ ایسا ضروری نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص کہے ایک مربع شکل کا دائرہ بنا دیجئے، تو کیا اس نے واقعی کوئی قابل عمل کام بیان کیا ہے؟ اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ ایک مربع شکل کا، سکیور شکل کا سرکل بنا دیجئے، تو اب اس نے جو آپ سے کہا ہے بہترین جملہ ہے اردو میں، اس جملے کی ترکیب میں، گرامر میں کوئی مسٹیک نہیں ہے، یہ ایک مفہوم کنوے کر رہا ہے، تو لیکن اس نے یہ جملہ کہہ تو دیا، کیا اس نے کوئی ایسا کام کہا ہے جو ممکن ہے، جو قابل عمل ہے؟ فرض کریں آپ اسے جواب دیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے، اس نے آپ سے کہا تھا کہ ایک مربع شکل کا دائرہ بنا دیجئے، اور آپ اسے کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ اگر کسی شکل کے 4 کونے ہوں گے تو وہ دائرہ نہیں رہے گی، اور اگر وہ دائرہ ہوگی تو اس کے 4 کونے نہیں ہوں گے، تو آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایٹ اے ٹائم ممکن نہیں ہے، 4 کونے ہیں تو دائرہ نہیں ہے، اور اگر دائرہ ہے تو اس کا کوئی اور کونا نہیں ہوگا۔ آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ ایک مربع شکل کا دائرہ بنا دیجئے، تو یہ ممکن نہیں ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں۔
اب اگر وہ شخص یہ کہے کہ تم مربع دائرہ نہیں بنا سکتے اس لیے تمہارے پاس قدرت نہیں ہے، تو کیا اس کا یہ اعتراض درست ہوگا؟ اب اگر وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے اندر یہ کمزوری ہے اور یہ قدرت ہی نہیں ہے کہ تم ایک مربع شکل کا دائرہ نہیں بنا سکتے ہو، یہ جو رزلٹ نکال رہا ہے کیا یہ رزلٹ درست ہے؟ کچھ نوجوان مسکرا دیے۔ ابراہیم نے فوراً جواب دیا، نہیں سر، کیونکہ جو چیز مربع ہوگی وہ دائرہ نہیں ہو سکتی، اور جو دائرہ ہوگی وہ مربع نہیں ہو سکتی۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ دونوں باتیں ایک وقت میں ایک ہی جگہ پر جمع ہو جائیں، لہٰذا یہ اعتراض درست نہیں ہے۔ ایک ایسی چیز ہے جو عقلاً محال ہے، ممکن ہی نہیں ہے، امپاسبل ہے، لہٰذا اس کو میری کمزوری نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بات میرے اوپر اعتراض کی صورت میں وارد نہیں ہوتی ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے ہو، چونکہ جو مجھے کہا جا رہا ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو حیدر صاحب کہتے ہیں بالکل درست، یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جسے سمجھے بغیر لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ قدرت کا تعلق ممکن چیزوں سے ہوتا ہے، محال چیزوں سے نہیں۔ قدرت کو جب بھی آپ جج کرنا چاہتے ہیں تو قدرت جج کرنے کے لیے آپ ممکنات کے اندر دیکھتے ہوتے ہیں، محال چیزوں میں نہیں۔ محال تو ممکن ہی نہیں ہے، محال کو نہ کرنا عدم قدرت نہیں کہلاتا، ایک ممکن کام کو نہ کر سکنا یہ کہلاتا۔ فرض کیجئے ایک کام ممکن ہے دنیا میں بٹ میں نہیں کر سکتا، تو کہا جائے گا اس میں قدرت نہیں ہے، اس میں طاقت نہیں ہے کہ یہ کر لے۔ لیکن جو کام ممکن ہی نہیں ہے اس کام کو نہ کرنے کا اعتراض میرے اوپر نہیں آ سکتا، الزام میرے اوپر نہیں آ سکتا کہ یہ بہت کمزور ہے یا عدم قدرت ہے اس کے پاس کہ یہ کام انجام نہیں دے سکا ہے۔ قدرت کا تعلق ممکن چیزوں سے ہوتا ہے، محال چیزوں سے نہیں ہوتا۔ خالق کائنات کے بارے میں بھی یہی کلیہ، یہی فارمولہ اپلائی ہوتا ہے کہ کیا خدا کسی چیز پر قادر ہے یا قادر نہیں ہے۔ آپ یہ جب کہتے ہیں تو پہلے اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس چیز کو آپ چاہتے ہیں کہ خدا ایسا کر سکتا یا نہیں کر سکتا، پہلے اس چیز کو دیکھیں کیا وہ ممکن ہے۔ اگر وہ ممکن ہے اور فرض کیجئے خدا نخواستہ کوئی کہے کہ خدا یہ نہیں کر سکتا، تو پھر یہ کہا جائے، پھر آپ کا اعتراض وارد ہوتا ہے کہ آپ کا خدا فلاں چیز پر قادر نہیں ہے۔ لیکن آپ جو نقطہ اٹھا رہے ہیں وہ فی نفس ہی ممکن نہیں، محالات میں سے ہے، تو پھر آپ کا سوال غلط ہے۔ قدرت کا تعلق محال چیزوں سے نہیں ہوتا، کمزوری کا تعلق محال چیزوں کو انجام نہ دینا کمزوری نہیں ہے، بلکہ محال چیزوں کو انجام نہ دینے کا اعتراض کرنے والا خود ذہنی طور پہ کمزور ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ کیا اللہ تعالیٰ ایک مربع دائرہ بنا سکتا ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ یقینی طور پر یہ دو کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس ہیں کہ مربع بھی ہو، دائرہ بھی ہو، اسکوئر بھی ہو، سرکل بھی ہو، کونے بھی ہوں اور بغیر کونوں کے بھی ہو وہ شکل، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اب اگر کوئی پوچھتا ہے اور کہ کیا خدا مربع دائرہ بنا سکتا ہے، اور اسے ہم کہیں کہ یہ درست سوال پوچھ نہیں رہے ہو، یا اس سوال کے جواب میں اصل مسئلہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فرض کیجئے خدا نہیں بنا سکتا، تو وہ کہے دیکھیں تمہارا خدا قادر نہیں ہے، پھر کیوں کہتے ہو ہمارا خدا ہر چیز پر قادر ہے؟ تو مسئلہ خدا کی قدرت کا نہیں، بلکہ مسئلہ خود سوال کی نوعیت کا ہے، کیونکہ مربع دائرہ نام کی کوئی ممکن حقیقت سرے سے موجود ہی نہیں جس پر قدرت کا تعلق قائم ہو سکے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کمی نہیں بلکہ خود سوال کے اندر تضاد ہے۔ فرض کیجیے آپ نے کمرے میں کوئی چیز رکھی ہی نہیں ہے اور آپ کسی کو بھیجتے ہیں فلاں کمرے میں فلاں چیز پڑی ہے وہ جا کے لے آؤ، اور وہ واپس آتا ہے کمرے میں دیکھتا ہی نہیں ہے، اور واپس جا کے جب آپ کے پاس جاتا ہے کہتا ہے مجھے وہاں سے چیز نہیں ملی، تو آپ اس کی نظر پر الزام نہیں لگا سکتے چونکہ وہاں تو چیز تھی ہی نہیں۔ ایک محال چیز کے بارے میں، خدا کے بارے میں سوال کرنا اور پھر کہنا کہ عدم قدرت، یہ دو چیزیں آپس میں ملتی نہیں ہیں۔ پہلے عرض کیا قدرت کا پیرامیٹر، معیار، میزان امکانات کی دنیا سے ہوتی ہے، جس کے انشاءاللہ تعالی ہم تھوڑا سا بہتر انداز میں آگے ایکسپلین کرتے ہیں۔ اسی اصول کو ایک اور زاویے سے سمجھیں۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے یا اللہ ہر کام پر قدرت رکھتا ہے، تو اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ مربع دائرہ یا شادی شدہ کنوارا یہ اس طرح کی دیگر لا یعنی اور ابس باتوں پر شے یا کام کا عنوان ہی صدق نہیں کرتا۔ ہم نے ابھی کہا تھا اس کو سادہ سی بات کو اگر آپ یوں سمجھ لیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر کام پر قدرت رکھتا ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ تو ہر کام، ہر شے ہم کہہ رہے ہیں، کام کیا ہے، شے کیا ہے؟ پہلے ہم دیکھیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کام ہے بھی یا نہیں ہے، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ شے ہے بھی یا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ اللہ ہر کام پر قدرت رکھتا ہے، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کام بھی ہے یا نہیں، وہ شے بھی ہے یا نہیں؟ جیسا کہ مربع دائرہ اور اس طرح کی چیزیں یہ شے نہیں ہیں، یہ کام نہیں ہیں، لہٰذا یہ پیرامیٹر نہیں ہوئی، یعنی نہ ہی یہ باتیں شے ہیں
اور نہ ہی کام کہ جن کے نہ کرنے پر قدرت رکھنے یا نہ رکھنے کا نتیجہ نکالا جا سکتا. قدرت رکھنے یا نہ رکھنے کا نتیجہ تب نکالیں گے جب آپ کوئی کام سامنے لائیں گے, جب آپ کوئی شے سامنے لائیں گے. شے اور کام کو انجام نہ دینا, پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہاں اس میں قدرت نہیں ہے. لیکن جس چیز کی آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ کوئی کام نہیں ہے, وہ کوئی شے نہیں ہے, پھر اس سے وہ نتیجہ نہیں نکال سکتے ہیں کہ وہ قدرت نہیں رکھتا ہے. اس سلسلے میں ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ کی قدرت لامحدود ہے, لیکن عقلی محالات کو انجام دینے کی خواہش کا اظہار کرنا ایک عبث خواہش ہے, اور وہ ذات ہر عبث, لغو اور لا یعنی کام سے مبرہ و پاک ہے. اس لیے قدرت کا دائرہ ہمیشہ ممکنات میں دیکھا جاتا ہے, نہ کہ محالات میں. عقلی محالات کو انجام دینے کی خواہش کا اظہار کرنا خود یہ ایک عبث خواہش ہے, ایک لغو اور بے معنی اور لا یعنی اور فضول قسم کی خواہش ہے. لہذا خالق کائنات تمام ایسی صفات سے مبرہ ہے. وہ نہ تو کوئی عبث کام کرتا ہے, نہ کوئی لغو کام کرتا ہے, نہ کوئی لا یعنی کام کی اس کی طرف نسبت دی جا سکتی ہے. وہ مبرہ ہے, وہ پاک ہے ان تمام نقائص کے ساتھ. قدرت کا دائرہ ہمیشہ ممکنات میں دیکھا جاتا ہے, محالات میں نہیں. قدرت, اگر کسی کے بارے میں آپ رزلٹ نکالنا چاہتے ہو کہ اس کے پاس یہ قدرت اور طاقت نہیں ہے, تو ممکنات کے میدان میں یہ سارے کام کیے جاتے ہیں. اب تک کے تمام سیشنز میں نہایت توجہ سے استاد کی گفتگو سننے اور ہر وقت ان کی باتوں کو نوٹ کرنے والے ایک اسٹوڈنٹ عبداللہ نے ہاتھ بلند کیا اور کہنے لگا کہ سر اب تک کی ساری باتیں بہت اچھے سے سمجھ آئی ہے, لیکن ابھی جو آخری جملہ آپ نے کہا ہے کہ قدرت کا دائرہ ممکنات میں دیکھا جاتا ہے, محالات میں نہیں, یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے. یہ جملہ یقینی طور پر ابھی تک آپ کے لیے بھی بھاری ہوگا. انشاءاللہ یہ ساری چیزیں بہت آسان ہونے والی ہیں مختلف پریکٹیکل ایگزامپلز کے ذریعے. عبداللہ نے بھی یہی کہا کہ یہ جملہ مجھے ایکسپلین کر دیا جائے, یہ میرے لیے بہت بھاری ہے. حیدر صاحب نے اس سوال پر داد دیتے ہوئے کہا کہ دراصل کسی کی قدرت کا اندازہ ہمیشہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ وہ ممکن کاموں میں سے کتنے کام انجام دے سکتا ہے اور کتنے نہیں. قدرت کا معیار کبھی ایسے کام نہیں بنتے جو سرے سے ممکن ہی نہیں ہو. تو قدرت کا معیار ایسے کام نہیں ہوتے جو ممکن ہی نہیں ہیں, بلکہ اس کا معیار ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو ممکن ہے ان میں سے کون کتنے کام انجام دیتا ہے, ہم کہتے ہیں وہ اتنا ہی قدرت مند ہے. قدرت کا جو معیار ہے, جو میزان ہے, وہ اندازہ جو قدرت کا لگایا جاتا ہے کون کتنا قدرت مند ہے اور کتنی قدرت رکھتا ہے, اس اندازہ لگانے کے لیے ممکن کاموں میں سے دیکھا جاتا ہے کہ کتنے کام کر دیتا ہے. تو گویا ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تمام ممکن کاموں کو انجام دے سکتا ہے. قدرت کا معیار ممکن کام ہوتے ہیں. آپ کے لیے اس بات کو یوں مزید آسان کیے دیتا ہوں. اچھا, اس بات کو تھوڑا سا اور آسان کرتے ہیں کہ عقلی اعتبار سے وجود کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں. جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں یا جو آپ سوچتے ہیں وہ 3 قسم کی چیزیں ہیں. واجب الوجود جس کا ہونا لازم ہو, اس کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, جیسے خدا. ممکن الوجود جس کا ہونا اور نہ ہونا دونوں ممکن ہو, جیسے کائنات کی مادی اشیاء. مثلا میں اور آپ, ہم ممکن الوجود ہیں. یہ لیپ ٹاپ, یہ ٹیبل, یہ سارا کچھ ممکن الوجود ہے. ان کا ہونا بھی ممکن ہے, نہ ہونا بھی ممکن ہے. اور تیسری چیز ہے ممتنع الوجود یا محال عقلی, جس کا ہونا عقلی طور پر ناممکن ہو. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہونا ضروری, جیسے خدا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ہونا اور نہ ہونا دونوں ممکن, میں, آپ اور ہمارے ارد گرد ہزاروں چیزیں, لاکھوں چیزیں. ممتنع الوجود یعنی جس کا ہونا عقلی طور پر ممکن نہیں ہوتا. مثلا کون کون سی چیزیں جو عقلاً ممکن نہیں ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ 2 اور 2 کو جمع کریں, آپ پلس کریں اور 5 بن جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے, یہ اس کائنات میں نہیں ہو سکتا. یا ایک ہی وقت میں ایک چیز سیاہ بھی ہے اور سفید بھی ہے, یہ بھی ممکن نہیں ہے. یا ایک مربع دائرہ ہونا, ایک شیپ ہے, ایک شکل ہے جو مربع بھی ہے اور دائرہ بھی ہے, یہ کیا ہے؟ ممتنع الوجود ہیں, یہ ممکن نہیں ہے, یہ عقلاً محال ہوتے ہیں. کسی کی قدرت جانچنے کا میدان ان تینوں میں سے صرف دوسری قسم یعنی ممکنات ہیں. اب کون کتنا قدرت مند ہے اس کا فیصلہ کرنا ہے تو پھر ممکنات کی دنیا میں جا کر کیا جاتا ہے کہ یہ جو ممکنات تھیں وہ کتنی ممکنات کو انجام دے سکتا ہے, کتنی پاسبلٹیز تھیں, جو پاسبل ایکشنز ہیں جو ہو سکتے تھے اس کائنات میں, ان میں سے وہ کتنے انجام دے سکتا ہوتا ہے. تو قدرت جانچنے کا میدان ممکنات کی دنیا ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ ممکن چیزوں میں سے کون کون سی چیزیں وہ انجام دے سکتا ہے, محالات تو اس دائرے میں آتے ہی نہیں ہیں. عبداللہ کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ اب یہ بات پوری طرح سے اس کی سمجھ میں آ چکی ہے, اسی لیے اس نے استاد کی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا کہ اب میں سمجھ گیا کہ قدرت کا تعلق ممکنات سے ہے, محالات سے نہیں, کیونکہ محال خود کوئی شے نہیں کہ اس پر قدرت کا اطلاق ہو. حیدر صاحب بالکل ایسا ہی ہے اور آپ نے درست سمجھا ہے. اس سوال کے ضمن میں آپ نے ایک مرتبہ پھر یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ بظاہر علمی اور مشکل نظر آنے والے سوال در حقیقت علمی مغالطوں اور غلط بنیادوں پر مشتمل ہوتے ہیں. جو ہی ان کی بنیاد غلط ثابت ہو کر گرتی ہے تو سوال خود بخود دم توڑ جاتا ہے. ابھی ہم اس سوال کے پیچھے ڈائریکٹلی نہیں گئے ہیں,
لیکن ابھی ہم نے جسٹ ایک معیار آپ کو بتایا ہے کہ کوئی قادر ہے یا نہیں ہے. اس کا فیصلہ کرنے سے پہلے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ ممکنات کو انجام دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا. اب خدا کے بارے میں جتنے سوال کیے جا رہے ہیں آیا وہ ممکنات میں سے بھی ہیں یا محالات میں سے ہیں؟ تو یہ چیز خود بہت جو آپ کہہ لیجئے جو ایک اعتراض ہو رہا تھا خدا کے حوالے سے، اور مختلف قسم کے دیگر اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں، آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ بیسیکلی ان کی بنیاد کھوکھلی ہے، ان کی بنیاد غلط ہے. اور جو ہی یہ بنیاد ہم ابھی غلط ثابت کریں گے تو تمام کا تمام سوال خود سے ہی ختم ہو جائے گا. اس قسم کے سوالات صرف آج کے دور میں نہیں اٹھائے جاتے، بلکہ ایسے بے بنیاد سوال کرنے والے آئے اہل البیت علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود تھے. ایک مرتبہ کسی شخص نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا آپ کا رب اس بات پر قادر ہے کہ پوری دنیا کو ایک انڈے کے اندر داخل کر دے، اس طرح کہ نہ دنیا کو چھوٹا کرے اور نہ انڈے کو بڑا؟ بالکل اسی طرح کا سوال جیسے ہم ڈسکس کر رہے تھے. امیر کائنات کے پاس کوئی شخص آیا اور چھٹے امام اس واقعے کو روایت کرتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ کیا آپ کا رب یہ قدرت اور طاقت رکھتا ہے کہ اس پوری دنیا کو انڈے میں بند کر دے، اس حساب سے کہ دنیا چھوٹی بھی نہ ہو اور انڈا بڑا بھی نہ ہو، دنیا دنیا رہے، انڈا انڈا رہے، لیکن اس کے باوجود دنیا اس انڈے کے اندر سما جائے؟ اور کیا یہ آپ کے خدا کے لیے ممکن ہے؟ ایسا کیا وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف عاجزی کی نسبت نہیں دی جا سکتی، لیکن جس چیز کے بارے میں تم نے سوال کیا ہے وہ سرے سے ہونے والی چیز ہی نہیں. والذی سألتنی لا یکون. پہلے ہم نے عرض کیا خدا کی قدرت کو جانچنا چاہتے ہو تو کام لاؤ، خدا کی قدرت کو جاننا چاہتے ہو تو شے لاؤ، خدا کی قدرت کو جاننا چاہتے ہو تو کوئی چیز لاؤ. یہ جو تم کہتے ہو یہ کام نہیں ہے، یہ شے نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، لا یکون ہے. لا یکون یعنی جو چیز نہیں، جو کام نہیں، جو شے نہیں، یہ تو قدرت کا پیرامیٹر نہیں ہے، یہ قدرت کا پیمانہ نہیں ہے. اس بیس پہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ وہ قدرت مند نہیں ہے، وہ قادر نہیں ہے. اس لیے امیر کائنات نے فرمایا وہ عاجز ہرگز نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہ وہ کسی چیز سے بھی عاجز ہے، لیکن جو چیز تم لا رہے ہو وہ چیز ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس چیز سے وہ عاجز ہے. گویا امام علی علیہ السلام نے اپنے جواب میں اس سائل کو یہی بات سمجھائی کہ عاجز وہ ہے جو ہونے والی چیز یا ممکن کام کو نہ کر سکے. عاجز اس کو کہتے ہیں جو کسی ہونے والی چیز کو انجام نہ دے سکے، جو کسی ممکن کام کو انجام نہ دے سکے. ہم اس کو پھر کہتے ہیں اس میں قدرت نہیں ہے، یہ عاجز ہے. جبکہ نہ ہونے والی چیز اور محال کام قادر ہونے یا نہ ہونے کا پیمانہ نہیں ہے. یہ امیر کائنات نے خود اس شخص کو بھی یہ بات بتائی ہے. بے عین ہی یہی سوال امام علی رضا علیہ السلام سے بھی پوچھا گیا. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ ایسے سوالات جواب جاننے کے لیے نہیں بلکہ اہل ایمان میں مغالطے پیدا کرنے کے لیے اٹھاتے رہتے تھے. اب یہ سوال ایک سے زیادہ ائمہ کے پاس آیا، چھٹے امام سے بھی کسی نے کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کسی نے یہی بے عین ہی یہ سوال کیا. اینی ہاؤ آٹھویں امام سے جب کسی نے یہ سوال کیا تو امام رضا علیہ السلام نے اس سوال کا جواب بالکل نئے انداز اور ایک الگ زاویے سے بیان فرمایا. جب سائل نے پوچھا کہ کیا آپ کا رب آسمانوں، زمین اور ان دونوں کے درمیان موجود تمام چیزوں کو ایک انڈے میں جمع کر سکتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے اس کو اس کے عقلی معیار کے مطابق جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ کیوں نہیں، بلکہ وہ اس سے بھی چھوٹی چیز میں ان سب کو بند کر دیتا ہے. پھر آپ نے اس کو مثال دیتے ہوئے فرمایا قَدْ جَعَلَهَا فِي عَيْنِكَ، اس نے ان سب کو، ان ساری چیزوں کو تمہاری آنکھ میں بند کر دیا ہے. وَهِيَ أَقَلُّ مِنَ الْبِيزَةِ، حالانکہ تمہاری آنکھ انڈے سے بھی چھوٹی ہے. تم یہ کہتے ہو پوری کائنات انڈے میں بند ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کیوں نہیں، انڈے سے بھی چھوٹی چیز میں بند ہے. تم سوچ نہیں رہے ہو، تمہاری آنکھ اور آنکھ کی پتلی اس انڈے سے بھی چھوٹی ہے، مگر کائنات کی ساری چیزیں جو تم نے دیکھ رکھی ہیں اس آنکھ کے اندر بند ہیں ایک لحاظ سے. جب تم اپنی آنکھ کھولتے ہو تو آسمان، زمین اور ان کے درمیان موجود تمام چیزوں کو دیکھ لیتے ہو، اور اگر اللہ چاہے تو تمہیں ان سب سے نابینا کر دے. اس نے ان تمام چیزوں کو تمہاری آنکھ میں بینائی کے ذریعے بند کر دیا ہے، چاہے تو وہ نابینا کر دے اور تم کچھ بھی نہ دیکھ سکو اور ان میں کچھ بھی نہ سما سکے. یعنی عنوان اور چیز کو بدل دیں تو خداوند متعال یہ سب کچھ اس سے بھی چھوٹا حجم رکھنے والی چیز یعنی آنکھ میں بند کر سکتا ہے. گویا کہ امام یہ فرما رہے تھے کہ تم انڈے کی بات کرتے ہو، تم عنوان اور چیز تو بدلو، حالانکہ کائنات اس سے بھی چھوٹا حجم اور چھوٹا جسم رکھنے والی چیز یعنی آنکھ میں سارے کچھ کو بند کر لیتا ہے. یوں امام علیہ السلام نے نہ صرف اعتراض کا جواب دیا بلکہ سوال کرنے والے کی توجہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی قدرت کی طرف بھی مبذول کرا دی. اگر تم خدا کی حقیقی قدرت کو دیکھنے کا یہی پیرامیٹر سیٹ کر بیٹھے ہو
تو اس سے زیادہ بہتر ایگزامپلس بھی موجود ہیں، ان کے ذریعے تم خدا کی قدرت کو بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہو۔ یہاں پہنچ کر حسنین نے سوال کرنے کی اجازت چاہی اور جو سوال کیا کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ممکن کاموں پر قادر ہے؟ اب تک کی ڈسکشن کا تقریباً خلاصہ بھی یہی بنتا ہے کہ تقریباً ہم نے یہ بات کی کہ خداوند متعال ممکن کاموں پر قادر ہے، جو کام محال ہے تو کام ہی نہیں ہوتا۔ حسنین نے بھی یہی پوچھا، تو کیا اس کا نتیجہ یہ نکالیں کہ خدا صرف ممکن چیزوں پر قادر ہے، ممکن کاموں پر قادر ہے؟ حیدر صاحب کہتے ہیں آپ کی بات درست سمت میں ہے، لیکن آئیے اسے ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں، تھوڑا اس کو ڈیٹیل میں سمجھنا ضروری ہے۔ بظاہر ہمیں دو طرح کی چیزیں ناممکن محسوس ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے محال عقلی، یعنی ایسا کام جو نہ ابھی ممکن ہے نہ بعد میں کبھی ممکن ہے، اور وہ کام جو اس کائنات کے اصولوں سے مکمل ٹکراتا ہو، یعنی ایک ایسا کام جو ابھی بھی ممکن نہیں، جو کبھی بھی ممکن نہیں ہے جب تک کائنات باقی ہے، اس لیے کہ وہ کائنات کے نظام سے ٹکراتا ہے، کائنات کے اصولوں سے ٹکراتا ہے۔ مثلا چند ایک مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ مربع دائرے کا ہونا میں اور آپ آج نہیں بنا سکتے ہیں، آج سے 1000 سال بعد بن جائے گا؟ نہیں بن سکتا۔ جب جو سکوئر ہے وہ سرکل نہیں ہے، جو سرکل ہے وہ سکوئر نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی عدد کا جفت بھی ہونا اور طاق بھی ہونا ممکن نہیں ہے، اس کائنات میں ممکن نہیں ہے۔ 2 اور 2 کو پلس کریں اور 5 ہو جائیں، 2 اور 2 کا 5 بن جانا ممکن، نہ ابھی کا ممکن نہ کبھی ممکن، محال عقلی، اس کائنات میں یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک چیز کا ایک ہی وقت میں موجود بھی ہونا اور معدوم بھی ہونا، ایک چیز ایک ہی وقت میں ہو بھی اور نہ بھی ہو، ممکن نہیں ہے، حقیقی معنوں میں یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ سب محال عقلی کی بات ہے، یعنی عقلاً محال، نہ ابھی ممکن نہ پھر کبھی ممکن، اس کائنات میں ہو سکتی ہی نہیں ہیں۔ ان کو ہم کہتے ہیں محال عقلی، یعنی عقلی طور پر محال چیزیں۔ ایک اور محال چیز ہوتی ہے، وہ ہے محال عادی، یعنی وہ چیزیں یا کام جو ہماری روزمرہ عادت، مشاہدے یا تجربے کے خلاف ہوں، لیکن عقل ان کے امکان کو رد نہیں کرتی ہے، یعنی وہ چیزیں جو نارملی نہیں ہو رہی ہوتی بٹ عقل کہتی ہے کہ پاسبلی وہ ہو سکتی بھی ہیں۔ ایک وہ ہے جن کے بارے میں ہم نے کہا عقلاً محال، کبھی ممکن نہیں۔ دوسری وہ ہے جو عادتاً ممکن نہیں ہوتی ہیں، نارملی ممکن نہیں ہوتی ہیں، لیکن ان کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ مثلا مریض کا بغیر دوا کے ٹھیک ہو جانا بالکل ممکن ہے۔ آگ کا ٹھنڈا ہو جانا، آگ جو جلانے کا کام کرتی ہے اور اس کے اندر سے جلن سلب ہو جائے اور وہ نہ جلائے۔ کسی بچے کا بغیر باپ کے پیدا ہونا عادتاً نہیں ہوتا، لیکن عقل کہتی ہے کہ جو پروسیس باپ کے ذریعے ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی کسی اور سورس سے بھی ہو جائے، بغیر باپ کے بھی ہو سکتا ہے۔ مردے کا زندہ ہو جانا، یہ سب محال ہیں، میرے اور آپ کے لیے محال ہیں، عادتاً محال ہیں، نارملی محال ہیں۔ لیکن عقل سے اگر پوچھیں گے تو عقل کہتی ہے کہ ہاں ان کے پیچھے چند ریزنز ہیں، ان ریزنز کو ان اینی وے اگر پرووائڈ کر دیا جائے تو یہ سارے کام ہو سکتے ہیں، عادتاً محال ہیں مگر عقلاً ممکن ہیں۔ ان مثالوں پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ محال عقلی وہ ہے جو ہو ہی نہیں سکتا، جبکہ محال عادی وہ ہے جو عام طور پر نہیں ہوتا مگر عقل اسے ناممکن نہیں کہتی۔ مثلا ایک مثال کے ذریعے سمجھیے، مثلا کسی زمانے میں انسان کا ہوا میں اڑنا محال عادی تھا مگر آج عین ممکن ہے۔ ایک زمانے میں انسان ہوا میں اڑے پرندوں کی طرح ممکن نہیں تھا۔ کون سے والا ممکن؟ یہ محال کام تھا، محال عقلی نہیں تھا، محال عادی تھا کہ نارملی اڑ نہیں سکتا، میں بھی کچھ ایسی جو وہ ہے سورسز آ جائیں اور کچھ ایسے مینز آ جائیں، ذرائع آ جائیں جس سے اڑ سکے، اور آج بالکل وہ ممکن ہو۔ تو یہ محال عقلی نہیں تھا، یہ محال عادی تھا۔ سو محال عادی عادتاً مشاہدتاً نارملی نہیں ہو سکتی ہیں، وہ ممکن ہے بعد میں انسان بھی کر لے یا ممکن ہے انسان نہ کرے، کوئی مافوق العادہ چیزیں ایسی، کوئی ایسی مافوق العادہ ہستی ہو جو اس کو انجام دے سکتی ہو۔ لیکن مربع دائرہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے، نہ اب نہ پھر کبھی، اس لیے یہ محال عقلی ہے۔ ہوا میں اڑنا محال عادی، مربع دائرہ ہونا محال عقلی۔ تو محال کی 2 قسمیں، محال عقلی جو کبھی ممکن نہیں، محال عادی جو ظاہراً ممکن نہیں ہے اور نارملی ممکن نہیں ہے بٹ عقل کہتی ہے کہ ہو سکتا بھی ہے۔ اب ذرا سمجھیے، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو یہاں چیز سے مراد وہ حقیقت ہے جس کا وجود ممکن ہو اور جو محال عقلی نہ ہو۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اس چیز سے مراد کیا ہے؟ وہ چیزیں جو محال عقلی نہ ہو۔ محال عقلی اس کائنات میں پاسبل ہی نہیں ہے، بالکل کسی صورت میں ممکن ہی نہیں ہے، اور قدرت کا پیمانہ وہ بن بھی نہیں سکتی ہیں، کیونکہ جو بات اپنی ذات میں ہی متناقض ہو، جس میں ذاتی تضاد یا لاجیکل کنٹراڈکشن پایا جاتا ہو، وہ کوئی چیز نہیں ہوتی جسے وجود دیا جا سکے۔ مثلا کسی مردہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنا ہمارے لیے ناممکن دکھائی دیتا ہے،
لیکن عقلاً یہ محال نہیں ہے۔ جس ہستی نے پہلی مرتبہ زندگی عطا کی وہ دوبارہ بھی زندگی عطا کر کے مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، بٹ کسی نے اس کو پہلی مرتبہ بھی تو زندگی دی ہے نا، عقل کہتی ہے وہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ عادتاً یہ محال ہے، عقل کہتی ہے مگر ممکن ہے اور یہ ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ بن جانا عادتاً نہیں ہوتا، بٹ عقل کہتی ہے کہ کچھ ایسے سورسز ہو سکتے ہیں جو راستہ بنا دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا ٹھنڈا ہو جانا یا حضرت عیسیٰ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، یہ سب ہماری عادت کے خلاف ضرور ہیں، مگر عقل انہیں ناممکن قرار نہیں دیتی۔ اسی لیے یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دائرے میں شامل ہیں، اور ہم ان کاموں کو انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں خدا کے حکم سے بعنوان معجزہ وقوع پذیر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ سارے محال عادی کی مثالیں ہیں۔ اس کے برعکس اگر کوئی ایک ایسے عدد کا مطالبہ کرے جو ایک ہی اعتبار سے بیک وقت جفت بھی ہو اور طاق بھی، تو یہ محال عقلی ہے۔ اس بات میں خود تضاد موجود ہے اور یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ سوال کرنا ہی درست نہیں کہ آیا خدا اس پر قادر ہے یا قادر نہیں ہے۔ یہ سوال ایسے چیزوں کے بارے میں کیا ہی نہیں جا سکتا جو محال عقلی ہیں کہ آیا خدا ان پر قادر ہے یا قادر نہیں ہے۔ یہ سوال ممکنات کے بارے میں کیا جا سکتا ہے۔ حیدر صاحب کی گفتگو یہاں تک پہنچی تو آڈیٹوریم میں مکمل خاموشی تھی۔ کئی نوجوان تیزی سے نوٹس لکھ رہے تھے، جبکہ بعض کے چہروں سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مشہور سوال جس نے گزشتہ نشست کے اختتام پر انہیں الجھن میں ڈال دیا تھا، اب جواب بیان ہونے سے پہلے ہی ان کے ذہن میں آہستہ آہستہ واضح ہو جا رہا تھا۔ اس سوال کو ایڈریس نہیں کیا گیا تھا کہ سب ایسا پتھر خدا بنا سکتا ہے جس کو خود نہ اٹھا سکے۔ یہ سوال ابھی تک ایڈریس نہیں ہوا، مگر لگتا تھا کہ نوجوان اب اس کا جواب جان چکے ہیں جو کچھ ابھی قدرت کے حوالے سے وہ ڈسکشن سن چکے تھے۔ اسی دوران حیدر صاحب نے سلائیڈ تبدیل کی تو سکرین پر وہی سوال لکھا ہوا نمودار ہوا کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے وہ خود نہ اٹھا سکے۔ اب یہ ڈسکشن یہاں تک پہنچ گئی کہ اس سوال کو ڈسکس کیا جائے، لیکن اس سوال کا جواب خود دینے کی بجائے حیدر صاحب نے شرکاء سے پوچھا کہ کیا کسی کے پاس اس سوال کا جواب ہے؟ اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جو کچھ ہم نے ابھی تک ڈسکس کیا اس کی روشنی میں کیا آپ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں کہ کیا خدا ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے وہ خود نہ اٹھا سکے؟ کیونکہ حیدر صاحب بھی اپنے شرکاء سے پوچھ رہے تھے۔ آدھے سے زیادہ طلباء کے ہاتھ فضا میں یوں بلند ہو گئے جیسے یہ ان کی زندگی کا آسان ترین سوال ہو۔ وہی سوال جو ایک دن پہلے تک بہت بڑی الجھن تھا، آج اس کا جواب دینے کے لیے پورا حال بے تاب تھا۔ استاد نے ابراہیم کو جواب دینے کی اجازت دی تو ابراہیم نے کہا، ہم سب یہ بات جان چکے ہیں، جس طرح مربع دائرہ کوئی حقیقی شے نہیں، اسی طرح قادر مطلق کو عاجز کر دینے والا پتھر بھی کوئی ممکن حقیقت نہیں۔ یہ عقلاً محال ہے، جبکہ قدرت کا تعلق ممکن چیزوں سے ہوتا ہے، محال چیزوں سے نہیں۔ ویری سمپل۔ اب تک کی باتیں اگر آپ سمجھ چکے ہیں تو بہت سمپل، قدرت کا تعلق محالات سے نہیں ہے، ممکن چیزوں سے ہے۔ جس طریقے سے مربع دائرہ کوئی حقیقی شے نہیں ہے، اسی طریقے سے قادر مطلق کو عاجز کر دینے والا پتھر، یہ اس کی کوئی ممکن حقیقت اس کی بھی نہیں ہے، چونکہ یہ محالات میں سے ہے، اور قدرت محالات کے بارے میں ڈسکشنیبل نہیں ہوتی۔ وہ سوال اس کا نہیں ہو سکتا کہ وہ فلاں چیز پہ قادر ہے یا قادر نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہے ہی محال چیز۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کام کو انجام دینے کی خواہش کرنا ایک عبث خواہش ہے۔ اب خود دیکھیں، یہ خود خواہش بھی تو عبث ہے۔ خدا کے بارے میں یہ سوال کرنا، وہ پتھر بنائے اور اٹھائے، یہ کتنا لغو قسم کی فرمائش اور خواہش ہے۔ یہ خواہش بھی ایک عبث خواہش ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عبث لا یعنی اور بے مقصد کاموں سے پاک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف قادر ہی نہیں بلکہ حکیم بھی ہے، اور اس کا ہر کام حکمت پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ عقلی طور پہ محال ہے، لہٰذا خدا کی قدرت کا اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہو سکتا، اور اس کا جواب اگر یہ ہو کہ ایسا پتھر نہیں ممکن یا نہیں بنایا جا سکتا تو خدا نخواستہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا قادر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ خدا جو ہے وہ حکیم ہے، وہ عبث کام نہیں کرتا، اور یہ عبث قسم کی فرمائشیں خدا کے بارے میں ممکن نہیں ہیں۔ ابراہیم یوں اعتماد کے ساتھ اور پرشکوہ انداز میں بات کر رہا تھا جیسے الہیات کا پروفیسر اپنا لیکچر پڑھا رہا ہو۔ یہ ابراہیم کا جواب تھا خدا کا اس پتھر کے حوالے سے کہ خدا ایسا پتھر بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا۔ حیدر صاحب اس کو رشک اور داد و تحسین کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کو بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کی توحید ورکشاپ کے اثرات کس طرح طلاب میں عیاں اور واضح ہو چکے تھے۔ وہ نہایت پرس مسرت انداز میں بولے کہ آپ کا جواب بہترین، مدلل اور لاجواب کرنے والا، یہی اس کا ایکوریٹ جواب ہے اور بہترین اور لاجواب کرنے والا جواب ہے۔ پھر انہوں نے کلاس سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، یاد رکھیں 2-3 فارمولے ہیں، ان کو یاد رکھیے گا انشاءاللہ قدرت خدا کے حوالے سے، تو آپ کبھی بھی کسی الجھن میں نہیں پھنسیں گے بلکہ لوگوں کو بھی انشاءاللہ نکالیں گے۔ یاد رکھیں کہ جب یہ ایک اصول ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے کہ اللہ کی قدرت کا تعلق ممکنات سے ہے، محالات سے نہیں، تو قدرت الہی پر کیے جانے والے بے شمار اعتراضات خود بخود
ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए आइंदा जब भी आप कोई ऐसा सवाल सुने जिसमें अल्लाह ताला की कुदरत को चैलेंज किया जा रहा हो, तो जवाब देने से पहले सिर्फ एक बात पर गौर कीजिए कि आया सवाल किसी हकीकी और मुमकिन चीज़ के बारे में है या महज ऐसे अल्फाज का मजमूआ है जिनमें खुद ही तजाद है और वो महाल हैं। यही बात आपको दुरुस्त जवाब तक पहुंचा देगी। ये बात अगर आप समझ गए तो आप दुरुस्त जवाब दे देंगे कि जिस चीज़ के बारे में सवाल किया जा रहा है क्या वो मुमकिनात में से है या मुमतनिउल वजूद चीज़ों के बारे में है। और दूसरी बात ये याद रखें कि अल्लाह ताला की कुदरत कामिल भी है और लामहदूद भी। कायनात में कोई मुमकिन हकीकत उसकी कुदरत से बाहर नहीं है। खुदा की कुदरत के बारे में जब बात हो, कोई मुमकिन हकीकत ऐसी नहीं है जो उसकी कुदरत से बाहर हो। लेकिन तजाद, महाल और बेमाना तरकीबें कोई ऐसी अशिया नहीं जिन पर कुदरत का सवाल किया जाए या कुदरत का इतलाक किया जाए। ये सारी लायानी किस्म की चीज़ें हैं, इनके बारे में कुदरत का सवाल बनता ही नहीं है। ये कहते हुए उन्होंने प्रोजेक्टर पर आज के लेक्चर का खुलासा नुमायां किया। आज के लेक्चर का खुलासा ये बनता है जिसको हैदर साहब बता रहे हैं कि अल्लाह ताला कादिर मुतलक है। पहली बात इंशाअल्लाह हम ये जानते हैं। दूसरी बात ये कि उसकी कुदरत कामिल भी है, हमेशा से भी है और गैर महदूद भी है। और तीसरी बात हमने ये जानी कि कुदरत का ताल्लुक मुमकिनात से है, पॉसिबिलिटीज से है, महालात से नहीं है। इम्पॉसिबल चीज़ों के बारे में कुदरत का सवाल नहीं हो सकता है। मंतकी तजादात कुदरत की कमी नहीं बल्कि सवाल की खराबी होती हैं। वो चीज़ें जो खुद अपनी ज़ात में ही कॉन्ट्राडिक्ट करती है। जैसे कि हमने कहा मुरब्बा शक्ल का दायरा, ये अगर कोई नहीं बना सकता तो ये नहीं कि उसके अंदर कुदरत नहीं है या उसके अंदर कमजोरी है, बल्कि ये सवाल की खुद खराबी होती है। ये अपने अंदर ही ये लॉजिकली कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होते हैं। ये सवाल करने वाले के ऊपर सवाल होता है कि उसकी जहनी हालत बहुत पस्त है। सो अल्लाह ताला जो कुछ करता है इल्म और हिकमत के साथ करता है, ना कि बेमकसद और इस तरह की ख्वाहिशों पर। शुरका खामोशी से इन निकात को अपनी नोटबुक्स में दर्ज करते रहे। इसी दौरान हैदर साहब ने इस सेशन के इख्तिताम का ऐलान कर दिया। नौजवान आहिस्ता आहिस्ता अपनी नशिस्तों से उठने लगे, मगर हस्बे मामूल कई छोटे छोटे हल्के वहीं बन गए। कोई मुमकिन और महाल के फ़र्क पर गुफ्तगू कर रहा था, कोई कुदरत और हिकमत के ताल्लुक पर, जबकि चंद नौजवान इसी मशहूर एतराज़ का जवाब एक दूसरे को इस एतमाद के साथ दे रहे थे जैसे ये सवाल अब उनके लिए कोई मुअम्मा नहीं बल्कि एक वाज़े इल्मी मुगालता हो। इसी तरह के मुगालते खुदा के बारे में पैदा किए जाते हैं जिनको हम पहली नज़र में ये देखते हैं कि शायद ये बहुत इल्मी और बहुत सीरियस किस्म का मसला है जिसका जवाब हमें नहीं आता और नहीं मालूम हम इसका जवाब कहाँ से और कैसे तलाश करेंगे। हालांकि उसी सवाल के अंदर ऐसी खराबी होती है जिस वजह से हमें मुगालता दिया जा रहा होता है। सो आज के लेक्चर में हमने जाना कि खुदा की कुदरत से मुतल्लिक जब भी सवाल हो तो हमें यह देखना होगा ये सवाल मुमकिनात के बारे में है या मुमतनिउल वजूद के बारे में है। मुमतनिउल वजूद के बारे में कुदरत का सवाल उठना ही मुमकिन नहीं है, क्योंकि कुदरत का पैरामीटर और मेयार सिर्फ और सिर्फ मुमकिन चीज़ें होती हैं। लिहाजा इस तरह के सवाल अपनी बुनियाद में खुद ही नादुरुस्त होते हैं, गलत होते हैं और मुगालता होते हैं। उनको इसी बेस पे रद्द किया जाता है। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इल्तिमास से दुआ। अल्लाह हाफिज़।